अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं दूसरा रुख। आज हमारा ईद स्पेशल शो है और हम आज ऐसे मेहमान से आपका तारुफ कराएंगे, मुलाकात कराएंगे जिनसे मिलने की हमारी भी ख्वाहिश थी, जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखी, पंजाबी, फ़ारसी, उर्दू में ये तमाम किताबें शामिल हैं। नातिया कलाम भी लिखा, इसके अलावा मज़ाहिया शायरी भी की, संजीदा शायरी भी की, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत थे उन पर लिखा, लेकिन जो हावी रहा इनका वो मज़ाहिया शायरी रही। और मुश्ताक अहमद यूसफ़ी, इफ्तिखार आरिफ, ज़मीर जाफ़री, तमाम ने इनके बारे में कहा कि जब ये किसी भी मुशायरे में जाते हैं, चाहे मुल्क के अंदर बैरून मुल्क, तो ये मुशायरे को लूट लेते हैं। और ये वाहिद अजीम शायर हैं कि जिनको जब ये पूरा कलाम सुना देते हैं तो सुनाने के बाद भी तमाम लोग दोबारा इनसे दरख्वास्त करते हैं कि इसको दोबारा सुनाया जाए, और ये खुले दिल के साथ सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज अनवर मसूद साहब। अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का, हमारे नाजरीन को। नहीं, असल में सनाउल्लाह साहब, आपने जिस मोहब्बत से याद किया है ये मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि मैं इस प्रोग्राम में हाज़िरी दूँ। मैं तो सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं वरना अल्लाह का एहसान है, फ़कीरों की दुआ है। तो ये दुआ, जहाँ तक आपने मिज़ाह का तज़किरा किया है, तो एक अखबार ने एक दफ़ा जंग ने सुर्खी लगाई थी मेरी एक कॉल की, और वो ये था कि मैं इसलिए हंसा हूँ कि कहीं रो ना पड़ूं। हाँ जी, तो ये है बहुत से जो हैं परेशानियाँ, बहुत से दुख जो इस दौर ने दिए हैं या मेरे ज़ाती हैं। तो मैंने उनको जो समाज में जो नाइंसाफ़ियाँ, बदहैतियाँ और बदसूरतियाँ हैं, मैंने उनको मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैंने लोगों के होंठों से बातें लेके उनके कानों को वापस कर देने की एक खाकसाराना कोशिश की। तो मज़ीद आपने फरमाइए। आपने ये कहा है, ईद का हवाला दिया है। अब तो ईद हमारी जो है इसको ये कोरोना ही खा गया है, ऐसा हुआ है। तो एक ज़माने में वो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले वो आपा फिरदौस आशिक अवान ने कहा है इधर टाक की SOP के हवाले से कोरोना से कि इस दफ़ा ईद पर पप्पी झप्पियाँ नहीं होंगी, इस पर पाबंदियां होंगी। मैंने वो पढ़ा है, सुना होगा जी। नहीं जी, मैंने देखा है। अच्छा। वो टीवी पे देखा है और उन्होंने कहा है कि ऐसा न। लेकिन एक बात ये है कि एक कथा मुझे याद आ रहा है, हमारे 2 ही त्यौहार हैं बड़े, एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अज़हा। तो इनके बारे में ईद उल फित्र पर वही जैसे जफिया वगैरह तो अब कोई इम्कान नहीं है, लेकिन ये है कि दर्जी जो है ना उनके पास बड़ा रश होता है। जी जी। और वो उस रश की वजह से उनसे अजीब अजीब हरकतें हो जाती हैं। मेरे साथ दर्जी ने क्या किया, मैंने एक कते में बयान किया है कि बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया कोई तिरछा लगा दिया, टेलर की बदहवासियाँ मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा। अच्छा अनवर साहब, ये जो आजकल का दौर है, जदीद दौर है, डिजिटल दौर है जी, जिसमें सोशल मीडिया आ गया और वहाँ एक नया मिजाज आ रहा है, उसको भी पता नहीं लोग मिजाज समझते हैं नहीं समझते। किसको? डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे जो आजकल टिकटॉक आ रहा है और बेहुदा किस्म की शायरी हो रही है,
تو اس دور میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب نہ اب کوئی حبیب جالب نظر آ رہا ہے، نہ فیض نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں کوئی نئے انور مسعود پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں، نہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس جدید دور کے بارے میں، اس ڈیجیٹل دور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کس طرح کا بس ٹھیک ہے جی، دیکھو جی، میں تو یہ واقعی ٹھیک ہے کہ مختلف دوروں میں بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو بعض تحریکیں اٹھتی ہیں جن سے جن کے پاس کوئی فلسفہ ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی نظریہ ہوتا ہے، پھر ان تحریکوں کی مدد کے لیے ادب میدان میں آتا ہے. تو جہاں تک یہ مزاح کا تعلق ہے، شروع سے ہی مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، نہیں بخاری نے، کہ پروفیسر صاحب مزاح کیا ہوتا ہے؟ میں کہہ جی یہ اور ایک نقطہ پالو، یہ مزاج ہوتا ہے. آپ نے تو جو واقعات ہیں، جو نظر آ رہا ہے، جس طرح تندور والی ہے، یا جیلم کا پل ہے، جی ہاں جی ہاں، یا انار کلیدیاں شانہ نے، یا اج کی پکایا ہے، ہاں جی ہاں جی، یا وہ آج کی پکائیے، جی یوسف خان دلیپ کمار کے جو دورے پہ آپ نے ایک دو لکھی تھی، ایک نظم لکھی تھی. تو یہ تمام چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے آبزرویشن بیسڈ، مشاہدے کی بنیاد پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے سمیٹ کے گلدستہ سا بنا دیا، اور لوگوں کے دل کو وہ اسی لیے چھو جاتا ہے ہمیشہ. آپ نے بلکہ یوں کہیے کہ میں یہ آپ نے وہ بات کی ہے کہ میں ایک دفعہ تھا ایبٹ آباد میں، میرے ساتھ اللہ بخش احمد ندیم قاسمی تھے، ہم ایک کمرے میں ہی تھے رات کو. تو انہوں نے مجھے پتہ نہیں ان کے دل میں کیا خیال آیا، تو مجھے کہنے لگے انور یہ بتاؤ تمہاری شاعری کی خاص بات کیا ہے؟ میں نے ادھر ادھر کی ایسے ہی ہانک دی. میں نے کسی نے موسیقی کو شعر بنایا، کسی کے ہاں تصویر ہے، قریب تیر رہا تھا بتوں کا ایک جوڑا، میں آب جو کے کنارے اداس بیٹھا تھا، یہ تصویر ہے جی. لیکن میں نے کہا میں نے اداکاری کو شعر بنایا، تو قاسمی صاحب نے فوراً کہا بالکل غلط. اچھا. اور انہوں نے آپ کی تائید کی. انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے ہاں سب سے اہم چیز آبزرویشن ہے. تو یہی آپ نے کہی ہے. شکر ہے اللہ کا کہ مجھے اللہ نے یہ آبزرویشن کی توفیق عطا فرمائی. فراز صاحب کی ایک مشہور غزل ہے، عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے. یہ اس کی فسوں قافیہ ہے اور یوں ہے ردیف ہے. یعنی عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے. تو اس زمین پہ میں نے کچھ شعر کہے ہیں اور بالکل تازے ہیں. یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ککڑوں کڑوں ہے یوں ہے. یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ککڑوں کڑوں ہے یوں ہے. ہم نے ہر روز سنائی اسے بپتا اپنی، اس کی جانب سے کوئی ہاں نہ ہے یوں ہے. ہم نے ہر روز سنائی اسے بپتا اپنی، اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہے یوں ہے. اس کے کانوں پہ نہیں رینگتی دیکھی ہم نے، یہ بھی عنقا کی طرح کی کوئی جوں ہے. یہ بھی عنقا کی طرح کی کوئی جوں ہے یوں ہے. فارسی کا میرے خطے میں اثر ہے کتنا، میری بولی میں تو دہلیز بروں ہے. وہی بیرون ہے جی، میری بولی میں تو دہلیز بروں ہے یوں ہے. اور اس کی دہشت سے کوئی ملک نہیں محفوظ، یہ کرونے کی وبا
روز فزوں ہے واہ واہ، یوں یوں ہے، ہے، یہ کرو نہیں کہ وفا روز فزوں ہے یوں ہے، ہسپتالوں میں نہیں کوئی بھی بستر خالی، اور بازاروں میں شاپنگ کا جنوں ہے جنوں ہے، یہ تو یوں کمال ہے جی، یہ تو ہے جی۔ پھر پڑھتا ہوں، ہسپتالوں میں نہیں کوئی بھی بستر خالی، اور بازاروں میں شاپنگ کا جنوں ہے یوں ہے۔ اور یہ غور سے توجہ سے سنیے ثناء اللہ صاحب، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، جانو، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے۔ واہ جی، واہ واہ، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے، نہیں اتنا بھی تلفظ میں تفاوت انور، تو جو اردو میں ہے پنجابی میں توں ہے یوں ہے۔ ناظرین بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک جی انور صاحب۔ اچھا، شاعر جو ہوتے ہیں، آپ بھی خاص کر لوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر ایک صدی کو دو فکروں میں ایک شعر میں سمو دیتے ہیں، پوری کتاب کے میں تو پھر کئی صدیاں شامل ہو جاتی ہیں، صحیح، کئی صدیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے فارسی کے، آپ استاد پروفیسر تھے، آپ کے گھر میں بھی فارسی کے پروفیسر تھے، میں نے بچپن میں بھی تھوڑا سا فارسی پڑھی، جب سے ہمارے نصاب سے بچوں کو فارسی سے دور کر دیا گیا ہے، لوگ ہمارے شاعر پیدا ہونا، ادیب پیدا ہونا ختم ہو گئے ہیں، ہاں کیا سمجھتے ہیں؟ بس یہ فارسی پہ دو حملے ہوئے، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اور ایک حملہ تو یہ ہوا کہ یعنی بر صغیر میں جب انگریز آئے ہیں تو فارسی ہی تھی ساری، تو فارسی پر پھر اردو زبان جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ یہ اندرونی حملہ تھا جو فارسی پہ ہوا، یعنی فارسی کی جگہ اردو نے لے لی، اور زیادہ تر شاعر بھی فارسی میں شعر کہتے تھے، غالب کا زیادہ کلام فارسی میں ہے، لیکن جی ہاں، اور علامہ اقبال کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں فارسی نہیں آتی۔ تو دوسرا حملہ جو ہوا فارسی پہ وہ انگریزوں کی آمد سے انگریزی کا ہوا، انگریزی کا ہوا، پھر انگریزی بھی شامل ہو گئی، پھر انگریزی بھی شامل ہو گئی اس میں۔ تو ایک بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے یہ کہ حضرت علامہ اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں ہے، اور ہم اگر اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے فارسی کی ترویج کرنی چاہیے، یعنی ہمیں، کیونکہ اقبال ہمارا سب سے بڑا سرمایہ۔ آپ اندازہ کیجئے، انڈیا کے ایک شاعر نے کہا، ایک نقاد نے کہا کہ اقبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ دنیا میں تو گوئٹے بھی ہے جی، وہاں تو شیکسپیئر بھی ہے، ایسے ایسے ڈانٹے بھی ہے، کیسے ایسے لوگ ہیں، تو اقبال کیسے؟ تو پھر بات میری سمجھ میں آئی کہ وہ کتاب جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، اقبال نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس سے اعتبار سے اقبال سب سے بڑا شاعر ہے۔ اور ثناء اللہ صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا نام سن کے کہ میرا ایک شاگرد بھی ہے جس کا نام ثناء اللہ ہے، اور اس نے مجھ پہ ایک کتاب لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے ثناء اللہ نے، اور وہ اس کا باپ بھی میرا شاگرد تھا، کنجا میں گجرات، جہاں واقعہ ہوا تھا بڑی والا، اچھا کنجا میں۔ تو پھر تو عزیز من
ہم تو اپنے قومی ترانے کو بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں فارسی کی سدھ بدھ نہ ہو. پاک سرزمین شاد باد یہ سب فارسی ہے. فارسی میں کشور حسین شاد باد اس میں اردو کا لفظ بھی ہے. تو صرف ایک کا ہے ہاں جی، اور شکر کرو ایک ہے، اگر دو ہوتے تو کاکا ہو جاتا. اچھا انور صاحب، یہ 2.5-3 سال سے ہم آپ نے کو نیا پاکستان بھی سنا ہے کہ پاکستان میں ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ آپ نے لکھا ہے؟ کیونکہ آپ تو چین سے بیٹھ نہیں سکتے، آپ کی آبزرویشن لازمی کچھ نہ کچھ نکلا ہوگا. دیکھو جی، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بات پہلی بات. ہمیں قرآن نے ابھی بھی ذکر آیا تھا دنیا کی سب سے بڑی کتاب کے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا ارشاد ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جس تبدیلی کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، اور سچی بات ہے ابھی وہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. تبدیلی بندے ہی لاتے ہیں، اور جیسے بندے آتے ہیں ویسی تبدیلی آتی ہے، یہ بات ہے. اور انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ پاکستان 27 رمضان کو وجود میں آیا تھا. اور ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، 1940 میں جو ہوا تھا مسلم لیگ کا اجلاس، جس میں پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، ہیں جی 23 مارچ کو، ہیں جی، وہ بھی مسلم لیگ کا 27واں اجلاس تھا. یہ کیسی عجیب بات ہے. تو بھائی میں اس سلسلے میں پر امید ہوں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر اچھے حالات نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے، یہ میرا ایمان ہے. جی ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے. ویلکم بیک. جی انور صاحب، آپ کوئی اپنا نیا جو کلام ہے آپ ہمیں سنانا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل. یہ جو پولیوشن ہے اس کے خلاف میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ پہلی کتاب ہے اردو میں، بلکہ شاید دنیا میں اس کی کوئی جو شاعری میں پولیوشن آلودگی کے بارے میں، اور بلکہ یہاں تک کہ آواز کی آلودگی بھی وہ بھی آپ کے کانوں کو بہرا کر رہی ہے. تو یہ فضائی آلودگی، یہ اس پر ایک میری کتاب کا نام ہے میلی میلی دھوپ. اور یہ کتاب ماشاءاللہ یہ آج سے کئی سال پہلے میں نے لکھی، اور اس میں شروع میں بتایا گیا، پہلے میں نے یہ بتایا کہ اسلام جو ہے صفائی کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اس سلسلے میں حضور کا ارشاد گرامی، اور پھر بڑے بڑے جو مسلمان ہیں انہوں نے صفائی کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کہا ہے. اور پھر میں نے بہت سے قطعات بھی لکھے ہیں، نظمیں بھی لکھی ہیں. میری خواہش ہے کہ یہ کتاب جو ہے نصاب میں شامل ہو جائے. اور دیکھیں میری تو یہ خواہش ہے، کیونکہ یہ ایک اس وقت سب سے بڑا دنیا کا دکھ ہے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں نے حتی الامکان شاعری کے ذریعے اس آلودگی کے خلاف جو ہے، ویسے بھی شاعری کے ذریعے جو میسیج دیا جاتا ہے اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے ادب اور شاعری کے ذریعے. یہ دنیا کی ہسٹری نے ہمیں ثابت بھی کیا ہے
یہ اور بات ہے کہ ہم جب ڈیجیٹل دور میں آ گئے ہیں تو لوگ اس چیز سے نہیں، آپ حضرت علامہ اقبال کو دیکھ لیں، وہ نثر میں بھی اپنا پیغام دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسی لیے دیا ہے کہ شعر کا اثر بہت پڑتا ہے جی۔ تو بہرحال شعر کا اثر ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میں گجر خان کھڑا تھا میرے ساتھ، اللہ بخش شریف گنجائی صاحب کھڑے، تو مجھے کہنے لگے، ہم جا رہے تھے پنڈی، تو بس جو بھی آتی تھی بھری ہوئی آتی تھی، تو کہنے لگے کوئی شعر سناؤ۔ تو میں نے ایک شعر سنایا۔ جب میں نے شعر سنایا تو سننے کے بعد کہتے ہیں، اونے نو جان دیو بس نو میں شعر دا سواد خراب نہیں کرتا۔ اور ثناء اللہ صاحب وہ شعر میں آپ کو، انسان کی منافقت دیکھیے جی، زہر ایجاد کرو اور یہ پہ ہم سوچو، زہر ایجاد کرو اور یہ پہ ہم سوچو، زندگی ہے کہ نہیں دوسرے سیاروں میں، کیا وہاں بھی لوگوں کو مارنا ہے؟ ہم اب مریخ پر جا کر لڑیں گے، بہت دھرتی پہ جنگیں ہو چکی ہیں، ہم اب مریخ پر جا کر لڑیں گے۔ تو میں ایک پنجابی کی نظم بھی آپ کو سنا دوں، ہاں جی، گل کسے کیتی سی، ہاں جی، گل یہ کیوں کسی آدمی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سانو دو ہی نعمتاں دیتیاں نے، ایک تے حافظ ہے تے دوجی یاد نہیں رہی۔ تو یہ میری عمر ہے، اب یہ اب حافظے کی وہ صورت تو نہیں جو حالانکہ مجھے اپنا کافی کلام یاد ہے۔ تو میں نے اس موضوع پہ لکھی ہے نظم کہ گل کسے کیتی سی، خور کڑی گل سی، خور کنے کیتی سی، خور کدوں کیتی سی، خور کی طریق سی، خور کیڑا وار سی، خور کیڑا ویلا سی، رب جانے بدھ سی کہ یا اتوار سی، خور کیڑا ویلا سی، شام دا ہنیرا سی کہ فجری دا نور سی، کوئی اگ سگ نہیں، ٹھنڈ سی کہ نگ سی، دھوپ سی کہ چھاں سی، شہر سی گراں سی، خور کیڑی تھاں سی، خور کیڑی رت سی، انبیاں تے امب سن یا اجے بور سی، چیتے دی پڑھولی دیاں گٹھاں پیا پھولنا، ویلے دیاں لیراں والا کھینو پیا کھولنا، کانو کسے کیتی سی تے گل کیویں کیتی سی، جنہیں کنے کیتی سی او نیڑے سی کہ دور سی، گل دا سواد ہوندا ہے خور کی سواد سی، پھکی سی کراری سی، کھٹی سی کہ کھاری سی، تمہیں وانگو کوڑی سی کہ یا موتی چور سی، گل کوئی ضرور سی۔ تمبے والو کوڑی سی، تمبا تا بڑا تمبا بڑا کڑا ہوندا تے پیراں تھلے رکھیے نا تمبا تے جیب کوڑی ہو جاندی جے، ایڈے خطرناک ایڈی کوڑی شے۔ ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں۔ ویلکم بیک۔ جی انور صاحب، ابھی جو شعراء ہیں آج کل کے، ان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کوئی اس معاشرے کو سنجیدہ شاعری کے ذریعے، مزاحیہ شاعری کے ذریعے کوئی اس میں بہتری لانے، کوئی آپ کو جذبہ نظر آ رہا ہے، کوئی کام نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کوئی دور جو ہے بڑے آدمیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اقبال نے کہا ہے، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ کیسے کہتے شعراء ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے آئے اور چلے گئے جی، پروین شاکر کتنا بڑا نام ہے، فراز صاحب کتنا، فیض صاحب، یہ تو خیر بہت بڑے شاعر تھے جی۔ اچھا، مزاح نگاری جو ہے یہ نثر میں مشکل ہے یا شاعری میں کرنا آسان ہے، کیا اس میں؟ جی اصل میں
दोनों तरह ही है। मिज़ाह लिखना आसान नहीं है, हंसना बहुत मुश्किल है, हंसाना उससे ज़्यादा और रुलाना? हाँ जी, और रो तो आदमी जल्दी पड़ता है। अच्छा। हाँ, मुस्कुराना मुश्किल, मुस्करवाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो बहरहाल ये है कि जिसको ये आर्ट आता हो, और ये मेहनत मांगता है। झेलम के पुल का आप जिक्र कर रहे थे कि 3 साल आपने उसमें सफ़र किया। 3 साल। तो उसका हमें थोड़ा सा, क्योंकि वो एक कमाल का, जब 3 साल का निचोड़ है और आपने उसमें इतना मटेरियल जमा किया और उसको फिर आपने वो, जिस तरह वही बात फिर आती है कि सदियों को आपने कूजे में बंद किया एक चीज़ को, तो वो थोड़ा सा इनायत। ठीक है जी, वो यूँ है ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैं सफ़र करता रहा और फिर मैं नोट्स लेता रहा, और उस नोट्स में निकालनी थी नज़्म जी, वो बड़ा मुश्किल था। शेर शायरी ये नहीं है लिटरेचर कि क्या लेना है सनाउल्लाह साहब, शायरी ये है कि क्या छोड़ना है। उसमें जो फालतू मैंने छोड़ा है, तो बहरहाल जो मौजूद है वो है कि वो एक गाड़ी बस खड़ी हुई है, उसमें आ गया है कि मेरे वालों सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे, जातकां बुजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे, ते लारी वाला अजे कुछ देर खलोवेगा, ते सप्पां वाला बाबा तुसां सुनिया ते होगा, ते बच्चा बच्चा अज इस भवन नूं सियाणदा है, सुरमा मेजना जग सारा जानदा है, किधरे ना अज इस सुरमे दा जोड़े, 7 20 बूटियां दा अरख ते न छोड़े, इन्हें कई चश्मियां दा पानी पीता होया है, सौंफ ते गुलाब विच खरल कीता होए, भावें किड्डी सुजी होई आई होई अख होवे, लालियां ते चोबां दी सत आई होई अख होवे, धुंद होवे जाला होवे, भावें हुण कुकरे, अखां विचों पानी वगे नाले अख रड़के, चंद दा भी चानना जे अखियां नहीं सहनियां, उठदियां बहदियां तराटां हुण पैंदियां, पीड़ मुक जांदी है ते सोज लह जांदी है, इक्को ही सलाई नाल ठंड पै, 20 दिन 10 दिन 5 वाली बात है, लारी दे मुसाफरां नूं खासी रियात ते खट के चलाने नहीं में कारखाने मोमनो, चार आने मोमनो, पाए जड़ा सुरमा वो नाज कर सकता है। नाज, इस लफ्ज़ का मुताला मैंने बहुत किया। नाज हुस्न की वो तजल्ली है जिसमें गुरेज पाया जाना है जी, पाए जड़ा सुरमा वो नाज कर सकता है, लोड़ जो होवे जिसनों आवाज़ कर सकता है। एवं मैं कुरान दियां कसमां न चुकदा, दिलों न मुकाइए ते वहम नहीं जे मुकदा, और की चुप तुहाडी भुल नहीं जे सजणो, चारां ने शीशी दा भी मोल नहीं जे सजना, चीज जही बेचना पलाओ सब दा, अख जिहा कैमरा ते लख तो नहीं लगता, डेरे तो मंगाओगे निर माल बकरा, डाक दा किराया ते मसूल नाल बकरा, केड़ी सीट वाले बुजुर्गां ने बुलाया जे हाथ में पैसे रखो, आया जे मैं आया, ये उसका पहला हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा भी उसका है, 3 हिस्से हैं जी। और दोस्तों बुजुर्ग एक और आ गया, दोस्तों बुजुर्ग उन्हें आने हो से आने हो, दुध नालों पानी जरा तुसी भी पहुँचाने हो, मेरे को दारू जी दंदां दी मशीन दा ते चक्की जे खराब होवे, मजा की पीन दा, ते दंदां दियां पीड़ां नूं मैं जड़ों खिच सटना, चीची दी अड़ेस नाल हणों खिच सटना। दोस्तों अजीजों मेरी गल जरा तोलना, कलमे दी मार वगे झूठ जो मैं बोलना, दंद एवें कड्ढने ते पटने नहीं चाहिए, रब जेड़े मोती दिते सटने नहीं चाहिए, दंदां ते मथुणियां दी कोई बीमारी होवे, ठंड रत्ता पीने दी भी डाढ़ी जले चारी होवे, जेड़े पासे मेरी ये दवाई खह जांदी, मैल वांगू दंदां नालों पीड़ लै जांदी है, ते पैकटां दे विच मैं बंद कीती होई है, ते वड्डे वड्डे डॉक्टरां पसंद कीती होई है, हकीम कोलों मंगोगे दवा उन्हें देनी है, हीला तो सा करना है, शफा उन्हें देनी है, रोज मत्थे लगना, मैं डाकू नहीं लुटेरा नहीं,
ਤੇਲੀਕ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਗਲੇ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਡਿਊਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੋਮਨੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਰੌਲ ਤੇ ਨਜੂਮ ਜਾਦੂ ਜਫਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ, 15 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਜੰਤਰੀ ਪੂੰਝੀਆਂ ਪਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਟੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੁੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਲ ਪਈਆਂ ਲਾਰੀਆਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੁੱਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਜਣੋ, 5 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੌੜੀ ਸੱਜਣੋ। ਜੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਦਾ। ਤੇ ਹਦੀਆ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਚੰਗਾ ਫੇਰ اللہ رکھا اللہ پہلی تو۔ واہ جی، یہ پورا ایک آپ کا ہمارا جو کلچر ہے کراچی سے شروع ہو کے لاہور، لاہور سے پشاور، یہ اس میں آپ نے سمو دیا اس پورے 3 حصوں میں، جو ہمارے روڈ، سڑکوں پہ، روڈ پہ، بسوں میں جو ایک کلچر تھا جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ اس میں زندہ رہ گیا ہے۔ بس مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے، افسوس ہے کہ جو کلچر تھا بعض لوگوں نے اس کا کاف اتار دیا ہے، لچر رہ گیا۔ بڑی بات ہے جی۔ اچھا، کیونکہ ہمارا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے اور آپ کا بھی بڑا قیمتی ٹائم ہے، آپ کو آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے کوئی ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے، آپ کے طالب علم بھی ہزاروں نہیں لاکھوں میں آپ نے جتنا عرصہ پڑھایا ہے بھائی وہ یہ تو مجھے لوگ آتے ہیں لڑکے، جی ہمیں کو میسیج لکھ دیجیے، ہے جی، تو میں کہتا ہوں جس قوم کے پاس قرآن موجود ہے میں اسے کیا لیسن دوں، ہے جی۔ تو بس یہ ہے کہ نئی نسل جو ہے اس کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ جو ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے۔ تو محنت بڑی ضروری ہے، تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اگر بندہ صحیح نیت کے ساتھ محنت کرے تو اس میں برکت ڈلتی ہے۔ اور وہ ہمیں تو جو کچھ ملا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت انور مسعود صاحب ہمیں ٹائم دینے کا۔ ناظرین، یہ تھے انور مسعود صاحب، اور ان کا میسیج بڑا کلیئر ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن پاک موجود ہے انہیں اور کسی پیغام کی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو پڑھیں۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔